Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq lesson 80, the most basic WH vocabulary with sentences. WH vocabulary पहले हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग, फिर मीनिंग इंग्लिश में और सेंटेंसेस के साथ पढ़ेंगे. तो चल पहले उर्दू से मीनिंग देख लेते हैं क्या है. What क्या, what all क्या क्या, how sort of कैसा, what sort of कैसा, what sorts of कैसे कैसे, why क्यों, to who all किस किस को, for who all किस किस को, who कौन, which कौन सा, which one कौन सा, who all कौन कौन, which ones कौन कौन से, where कहाँ, where all कहाँ कहाँ, when कब, since when कब से, how much कितना, how many कितना, how far कितनी दूर, how long कितनी देर कितना अरसा, whose किसका, to whom किसको, for whom किसको. चलें अब इसकी मीनिंग के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं हमारे उर्दू और इंग्लिश में कितना फ़र्क आ जाता है. what देखें, पहले यहाँ पे वो वर्ड होगा WH, यहाँ इसके फंक्शन यानी इसका मायने और यहाँ पे इसकी मिसाल. सही है. सो what का मतलब क्या होता है, क्या. what का मतलब क्या. asking for information about something, जब भी क्या का इस्तेमाल करते हैं किसी की मालूमात हासिल करने के लिए करते हैं. मिसाल के तौर पे what is your name, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है. ये हम इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं. हम अगर मैं आपसे पूछता हूँ what is your name, what's your name, what's your father name, what's your mother's name, तो इसमें क्या मैं इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा हूँ. सो व्हाट का एक मतलब क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन गेट करना. दूसरा, आपको कोई चीज़ कंफर्म करनी हो या आपने रिपीट करानी हो या आपको सुनाई ना दी हो तो आप कैसे बोल सकते हैं. लेट्स सी. व्हाट, आई कांट हेयर यू, यू डिड व्हाट. देखिए अक्सर ये होता है, हम बहुत कॉमन जुमला है. What, I can't hear you, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता क्या, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा क्या, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता क्या. इस तरह के लफ्ज़ अक्सर फ़ोन पे हम इस्तेमाल करते हैं. मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही क्या, I can't hear you what, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, I can't hear you what क्या, you did what, तुमने क्या. इस तरह हम अल्फाज आधे अधूरे छोड़ देते हैं. What, you did what, तुमने किया क्या, आगे आवाज़ ही नहीं आई. सही है. तो ये जुमले आप याद करें तो बड़े याद करेंगे तो आपको इसकी मीनिंग भी याद हो जाएंगी. सही है. एक चीज़ और बताता चलूँ, what में एक मिस्टेक लोग करते हैं. जैसे what is your name है, इसमें क्या का लफ्ज़ कहाँ पर आ रहा है. what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, सेकंड लास्ट लफ्ज़ है उर्दू में. लेकिन यही चीज़ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. इज़ दिस योर पेंसिल, क्या ये तुम्हारी पेंसिल है. इज़ दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है. आर यू तारिक, क्या तुम तारिक हो. आर यू मिस्टर क्रेज़ी, क्या तुम मिस्टर क्रेज़ी हो. तो ये इसमें क्या 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 कहाँ पर आ रहा है शुरू में, जब भी जो मैंने जुमले पढ़े उसमें मगर वर्ड नहीं है. उसमें क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, सादा सवालिया जुमला जो हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ चुके हैं. इसी तरह डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो. डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो. आई डोंट, डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो. इसमें डू शुरू में आ रहा है और डू या इज़ एम आर किस का सेंस दे रहे हैं, क्या का. सही है. लेकिन यहाँ पे जो क्या है
جو ورڈ کا کیا ہے اس میں اردو شروع میں نہیں آتی, کیا شروع میں نہیں آتا, بلکہ کیا کہاں پہ آتا ہے, یا تو بیچ میں آتا ہے, یا تو اینڈ میں آتا ہے, یا تو شروع کے بعد آتا ہے. جیسے واٹ از یور نیم, تمہارا نام کیا ہے, تو اس بات کا خیال رکھیے گا, یہ غلطی مت کر دیجیے گا. واٹ فار, اکثر وجہ پوچھی جاتی ہے, کیوں, کس لیے, اکثر پوچھا تھا نا کس لیے, کس کے لیے تم نے یہ کیا, کس کے لیے تم نے یہ کیا. What did you do that for, what did you do that for, تم نے یہ کس کے لیے کیا, تم نے یہ کس لیے کیا. What did you do that for, تم نے یہ کس لیے کیا. When کا مطلب ہوتا ہے کب, جب, تب. اوئے ہوئے سر اتنے سارے میننگ, اوپر بھی اتنے سارے میننگ نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ 2 میننگ تھے, یہاں 3 میننگ آ گئے. میننگ بے شک ایک یاد کریں, صرف ایک یاد کریں جو جملے میں استعمال ہو رہی ہے. جب دوسری میننگ آئے جب یاد کر لینا, لیکن وقت سے پہلے ٹینشن نہیں لو. اتنی معلومات حاصل کرو, اتنا پڑھو جو تمہیں ٹینشن میں مبتلا نہ کرے. وین آسکنگ اباؤٹ ٹائم, وین کس لیے, وقت کے متعلق پوچھنے کے لیے. فار ایگزامپل, مسٹر کریزی کی کب چھٹی ہوتی ہے, ذرا توجہ فرمائے گا. مسٹر کریزی کی کب چھٹی ہوتی ہے, مسٹر کریزی کب نکلتے ہیں, مسٹر کریزی آفس سے کب جاتے ہیں. تو میں کیسے پوچھوں گا, وین ڈڈ ہی لیو, وہ کب نکلتے ہیں. وین ڈڈ ہی لیو, وہ کب نکلتے ہیں. وین ڈڈ ہی لیو, ان کی کب چھٹی ہوتی ہے. وین ڈڈ ہی لیو, وہ کب جاتے ہیں. دیکھیں 3 اردو میں نے بولی, انگلش ایک ہی استعمال کی. وہ کب جاتے ہیں, دیکھیں یہاں وہ کب جاتے ہیں, ان کی کب چھٹی ہوتی ہے, وہ کب نکلتے ہیں. تو وین ڈڈ ہی لیو, وہ کب نکلتے ہیں, ان کی کب چھٹی ہوتی ہے, وہ کب جاتے ہیں. آپ بے شک ایک یاد کریں یا تینوں یاد کریں, یاد تو کرنا ہے. ویئر, ویئر کا مطلب ہوتا ہے کہاں. اکثر یہ پوزیشن اور پلیس پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. تم کہاں ہو, ویئر آر یو, تم کس جگہ ہو, ویئر آر یو ناؤ, ابھی تم کہاں ہو. سو اسی طرح یہاں پہ ہم نے استعمال کیا, دیکھیں ویئر ڈو دے لیو, وہ کہاں رہتے ہیں. ویئر ڈو دے لیو, وہ کہاں رہتے ہیں. اکثر لڑکے یہ جملہ اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں, یار وہ کہاں رہتی ہے, وہ کہاں رہتی ہے. سو ویئر ڈز شی لیو, ویئر ڈز شی لیو, لڑکی کے لیے. اگر لڑکے کے لیے, اگر لڑکی پوچھ رہی وہ لڑکا کہاں رہتا ہے, ویئر ڈز ہی لیو. اب دیکھو چھچوری بازی شروع کر دی. میں اس لیے آپ کو بیچ میں انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بور نہ ہو. تو ڈونٹ گیٹ می رانگ, اوکے, مجھے غلط مت سمجھیے گا, جسٹ کیئرنگ, اوکے. وچ, آسکنگ اباؤٹ چوائس. یہ وچ وہیں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر چوائس ہو, یعنی ایک سے زیادہ چیزیں ہوں. فار ایگزامپل کلر بہت سارے ہوتے ہیں, کارس ایک سے زیادہ کھڑی ہیں. فار ایگزامپل میں پوچھوں تمہیں کون سی کار چاہیے, وچ کار ڈو یو وانٹ, تمہیں کون سی کار چاہیے, وچ کار ڈو یو وانٹ, اوکے. اسی طرح تمہیں کون سا کلر چاہیے, تمہیں کون سا رنگ چاہیے. فار ایگزامپل گھر کا کلر کرا رہے ہیں تو بولیں تمہیں کون سا کلر پسند ہے یا تمہیں کون سا کلر چاہیے. سو وچ کلر ڈو یو وانٹ. اگر پسند کے لیے بول رہے ہیں تو وچ کلر ڈو یو لائک, وانٹ کی جگہ کیا آ جائے گا, لائک, بس. وچ کلر ڈو یو وانٹ, تمہیں کون سا کلر چاہیے, اوکے. یہاں دیکھیں وچ کی میں نے 4 انگلش لکھی ہیں. اس کی میں نے, یہ بھی ایک انگلش ہے, یہ بھی ایک اردو ہے. کون سا, کون, وہ, جو. یہ جو وہ اور جو ہے نا, یہ میں نے اکثر اکاؤنٹنگ میں بہت دیکھی ہے. اکاؤنٹنگ اور انگلش میں, مطلب انگلش کے جو سوال جواب ہوتے ہیں اس میں اکثر یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ جو, وچ کا مطلب وہاں پہ وہ جو آ جاتا ہے, صحیح ہے. سو وہ جب آئے گا جب دیکھا جائے گا, اس سے پہلے ٹینشن نہیں لیں. یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے میننگ بہت سارے ہیں, لیکن آپ نے ایک یاد کرنا ہے, ہو. دیکھیں ہو کون ہوتا ہے, ہو کا مطلب ہوتا ہے کون. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ہمیشہ سبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبجیکٹ مطلب یہ آپ کی فار ایگزامپل شروع کے لیے, اور ہوم جو ہوتا ہے WHOM, ہوم, وہ آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اکثر مجھے بھی یہ بات نہیں پتہ تھی, آج ہی پتہ چلی. اوکے, آسکنگ واٹ اور وچ پرسن آر پیپل ایز اے سبجیکٹ, اوکے. سو ہو اوپن دا ڈور, ہو اوپن دا ڈور, کس نے دروازہ کھولا. اب دیکھو کوئی یہ نہیں کہتا کون دروازہ کھولتا ہے,
کون دروازہ کھولتا تھا ایسا نہیں بولتے, کس نے دروازہ کھولا. تو ہو کا مطلب تو کون ہوتا ہے. تو ہماری اردو پہ اگر وہ کریں گے نا, اردو کو یاد کریں گے, اگر ایک اردو یاد کریں گے وہ سچویشن کے حوالے سے اگر صحیح نہ ہو تو پھر ہو اوپن دا ڈور, ہو ڈیڈ دس, کس نے یہ کیا, ہو ڈیڈ دس, کس نے یہ کیا, ہو ڈیڈ دس, کس نے یہ کیا, ہو اوپن دا ڈور, کس نے دروازہ کھولا. تو اردو کیا ہے, کس نے یا ہو کا مطلب کون بھی ہوتا ہے, ہو کا مطلب کس نے, یعنی سچویشن کے حوالے سے آپ نے, کیونکہ ابھی ہم نے ہو آر یو نہیں پڑھا. ہو آر یو میں کیا ہے, ہو آر یو, WHO, ہو RARERUYOU, اٹ مینس تم کون ہو. تو ایک اردو ہے, ایک انگلش ہے, میننگ بہت سارے. اٹ ڈپینڈ آن دا سینٹینس. اوکے, یہ سینٹینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے. اسی لیے میں نے لکھا, دیکھیں, کون, جو, کس نے. صحیح ہے, تینوں اردو لکھی ہے میں نے. ہوم, یہ ہمیشہ آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل, ہوم ڈیڈ یو سی, تم نے کسے دیکھا. اب دیکھو, کسے یہاں جو آ رہا ہے, جسے یا کسے, وہ نہیں پوچھ رہا, اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. پہلے یہ پوچھ رہے تھے کس نے کیا, پتہ نہیں تھا, وہ ہو استعمال ہوا. اب تم نے کسے دیکھا, تم نے جسے دیکھا وہ آبجیکٹ ہے. تم نے کسے دیکھا, ہوم ڈیڈ یو سی, تم نے کسے دیکھا, ہوم ڈیڈ یو سی. تو کسے, جس کو, اسے, کون, بہت سی اردو ہیں. دیکھیں کتنی اردو, 1 2 3 4. تو ہم کون سی استعمال کر رہے ہیں, کسے, جو سب سے لاسٹ میں وائٹ کلر میں. سو ہوم ڈیڈ یو سی, تم نے کسے دیکھا. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اردو کو زیادہ ٹینشن نہیں لیں اردو کی, کیونکہ اردو کی جتنی ٹینشن لیں گے اتنی ٹینشنیں بڑھ جائیں گی. سو آپ نے صرف یہ سینٹینسز لیسن ہے, ویکیبلری, جس کو ویکیبلری یاد کرنی ہے وہ سارے اردو یاد کر لیں, لیکن آپ سینٹینس یاد کریں تو ویکیبلری خود بخود یاد ہو جائے گی. صحیح ہے. ہوز, دیکھیں ہوز, دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا پوزیشن یا اونرشپ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ملکیت کے لیے. فار ایگزامپل, ہمارے ٹیچر اکثر ہوز پینسل از دس, یہ پینسل کس کی ہے, ہوز پین از دس, یہ پین کس کا ہے. ہم یہی سینٹینس سنتے باہر تھے. صحیح ہے. تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اونرشپ کے لیے. جیسے ہوز آر دیز کیز, ہوز آر دیز کیز, عجیب ہی جملہ ہے, ہوز آر دیز کیز. ایسے جملے میں ہی لے کے آتا ہوں. یہ کس کی چابیاں ہیں, یہ کس کی چابیاں ہیں, ہوز آر دیز کیز. اوکے. وائی کا مطلب ہوتا ہے کیوں. وائی کا مطلب ایک ہی ہے, کیوں, وجہ پوچھنا, ریزن پوچھنا. وائی ڈو یو سے دیٹ, تم نے وہ کیوں کہا. وائی ڈو یو سے دیٹ, تم نے وہ کیوں کہا, تم نے وہ کیوں کہا. وائی ڈو یو سے دیٹ. اوکے. وائی ڈو یو ابیوز می, تم نے مجھے گالی کیوں بکی. وائی ڈو یو دیٹ, تم نے وہ کیوں کیا. سو وائی ڈو یو سے دیٹ, تم نے وہ کیوں کہا. صحیح ہے. وائی ڈونٹ, یہ مشورہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا کنفرمیشن بھی کہہ سکتے ہیں, کیوں نہیں. اس کا مطلب وائی ڈونٹ, کیوں نہیں. وائی ڈونٹ آئی ہیلپ یو, میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں. مجھے ایک ریزن بتاؤ میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں, مجھے ایک وجہ بتاؤ میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں. وائی ڈونٹ آئی ہیلپ یو, وائی ڈونٹ آئی ہیلپ یو, میں تمہاری مدد کیوں نہ کروں, یا میں تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا. صحیح ہے. میں تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا, میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں, کیونکہ سجیشن کے لیے استعمال کریں گے تو کیوں نہ کروں, اس کو سوالیہ جملہ دینا ہے کہ بھائی میں کیوں نہیں مدد کروں, میں تمہارا بھائی ہوں, تمہاری مدد کیوں نہیں کروں. سو وائی ڈونٹ آئی ہیلپ یو, میں تمہاری مدد کیوں نہیں کروں. ہاؤ, آسکنگ اباؤٹ مینر, کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا. جیسے ہاؤ آر یو, کنڈیشن کے بارے میں بھی پوچھنا ہوتا ہے, لیکن ابھی ہم آسکنگ اباؤٹ مینر, کس طرح کوئی کام ہوتا ہے, کس طرح ادب و آداب, یعنی ملنا جلنا, ایسی چیزیں کیسے, جس جملے میں کیسے آ جائے وہ ہاؤ کا ہوگا. جیسے ہاؤ ڈز دس ورک,
یہ کیسے کام کرتا ہے. ہاؤ ڈز دس ورک, یہ کیسے کام کرتا ہے یا یہ کیسے چلتا ہے. صحیح ہے. ہاؤ ڈز دس ورک, یہ کیسے چلتا ہے یا یہ کیسے کام کرتا ہے یا کس طرح چلتا ہے. کیسے بھی ہو سکتا ہے, کس طرح بھی ہو سکتا ہے, دو اردو ہے. صحیح ہے. اب ایک اور چیز دیکھیں, آسکنگ اباؤٹ کنڈیشن کوالٹی, حالت کے بارے میں پوچھنا یا کسی کے ساتھ کیا ہوا وہ پوچھنا. ہاؤ واز یور ایگزام, تمہارے پیپر ایگزام کیسے گزرے, تمہارے ایگزام کیسے رہے, تمہارے ایگزام کیسے تھے, یعنی تمہارے ایگزام کیسے ہوئے. اٹ مینس یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ تمہارے ایگزام کیسے ہوئے, اٹ مینس ہاؤ واز یور ایگزام, تمہارے ایگزام کیسے تھے. اٹ مینس کہ کیسے ہوئے, گزر چکے. سو ہاؤ واز یور ایگزام, تمہارے ایگزام کیسے تھے. ایک بہت کامن جملہ آتا ہے, ہاؤ آر یو, تم کیسے ہو. ہاؤ آر یو, تم کیسے ہو. یہ بھی کنڈیشن یعنی حالت کو بیان کرتا ہے, یہ موسٹ کامن ہے. آگے دیکھیں. اب ہاؤ کے ساتھ ہم ایڈجیکٹو کا استعمال کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے. سب سے پہلا ہاؤ فار, کتنی دور. ہاؤ فار, کتنی دور. کسی بھی جملے میں کتنی دور کا لفظ آئے تو اب کیا استعمال کرو گے, ہاؤ فار. ہاؤ فار از کراچی فرام لاہور, لاہور فرام کراچی, سوری, ہاؤ فار از لاہور فرام کراچی. کراچی لاہور سے کتنی دور ہے. کراچی لاہور سے کتنی دور ہے. لاہور کراچی سے کتنی دور ہے یا کراچی لاہور سے کتنی دور ہے, بات ایک ہی ہے. اب اس میں یہ کنکلوژن مت کرو پہلے کراچی کریں یا لاہور. دیکھو جتنی ٹینشن لوگے اتنی ٹینشن آ جائے گی, ٹینشن لیے بغیر پڑھو. اوکے. سو ہاؤ فار, کتنی دور, از ہے, لاہور, لاہور فرام کراچی, کراچی سے, لاہور کراچی سے کتنی دور ہے. اوکے. سو ہاؤ فار کا مطلب کتنی دور. ہاؤ لانگ, یہ میرا فیوریٹ سینٹینس ہے. ہاؤ لانگ ہوتا ہے کتنا عرصہ یا کتنی دور, کتنی دیر, سوری دور بول دیا, دیر. ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, یہ کتنا وقت لے گا. اس کا بہت زبردست سینٹینس ہے, میں اکثر استعمال کرتا تھا. ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, یہ کتنا وقت لے گا. فار ایگزامپل میں انتظار کر رہا تھا کاسکو لائن میں, آئی تھنک کراچی میں کاسکو شپنگ لائن ہے, وہاں پہ پہلی دفعہ گیا تو مجھے 3 گھنٹے بٹھا کے رکھا. میں نے ایسی انگلش جھاڑنے کے لیے میں کاؤنٹر پہ گیا, میں نے بولا سر ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک. آگے سے اس نے جواب ہی نہیں دیا, بےعزتی ہو گئی. سو ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, یہ کتنا وقت لے گا, کیونکہ ہمیں کسی بھی چیز کا انتظار ہوتا ہے, ہم کسی سے پوچھنا چاہیں کتنا وقت لگے گا, ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کتنا وقت لگے گا سر, اس میں کتنا وقت لگے گا. ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, کتنا وقت لیں گے یا لگے گا. صحیح ہے. ہاؤ مینی ہمیشہ استعمال ہوتا ہے کوانٹٹی کے لیے, تعداد کے لیے, اور یہ کاؤنٹیبل ہونی چاہیے. کاؤنٹیبل مطلب جنہیں گنا جا سکے. فار ایگزامپل بال جو ہوتے ہیں انہیں گنا نہیں جا سکتا. سالٹ, واٹر, انہیں گنا نہیں جا سکتا. گنا کنہیں جا سکتا ہے, جیسے کار ہو گئی, جیسے گھر ہو گیا, جیسے گاڑیاں ہو گئیں, جیسے کمپیوٹر ہو گئے, یہ تمام چیزیں گنی جا سکتی ہیں. ہاؤ مینی کارس آر دیئر, کتنی کار ہیں. ہاؤ مینی کارس آر دیئر, کتنی کار ہیں, یا وہاں کتنی کار ہیں. صحیح ہے. ہاؤ مینی کارس آر دیئر, کتنی گاڑیاں ہیں. ہاؤ مچ ہمیشہ ان کاؤنٹیبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاؤ مچ کے لیے ہمیشہ یہ پرائز پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک شاپ پہ گیا تو ایک انگریز کی طرح لڑکی تھی, بالکل ہماری جیسی تھی. ہم سمجھے بھائی ہماری جیسی ہے, مگر وہ ٹوٹلی انگلش میں بولی تھی. ہاؤ مچ از دس فار. میں نے بولا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا یار, اردو سامنے والا اردو بندہ, میں اردو والا بندہ, وہ انگلش بولے, میں پریشان. میں نے بولا یار سارے انگریز مجھے ہی نظر آتے ہیں. سو ہاؤ مچ, تو میں صرف پتہ ہے میں یہ نہیں بولتا ہاؤ مچ از دس فار. میں کسی دکان پہ جاتا ہوں نا, میں بولتا ہوں سر ہاؤ مچ, ہاؤ مچ, صرف انگلی کا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, ہاؤ مچ, یہ کتنے کا ہے, بس اتنا. زیادہ انگلش جھاڑو ہی نہیں. جتنی زیادہ انگلش جھاڑو گے اتنا زیادہ سامنے والا بولے گا ابے یار تجھے تو انگلش آتی نہیں ہے. تو سامنے والے کو آپ آبزرو ہی نہیں کراؤ کہ تمہیں انگلش نہیں آتی. سو ہاؤ مچ منی, ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو, ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو. یہ پریزنٹ سمپل اسٹیٹ ورب ہے. ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو, تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں. ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو. دیکھیں پیسوں کو گنا نہیں جا سکتا, پیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوتے, بڑھتے جاتے. 1 لاکھ, 2 لاکھ, 3 کروڑ, 5 کروڑ, 10 لاکھ,
15 کروڑ پتہ نہیں کتنے، میرے کو گنتی نہیں آتی، سوری ٹو سے. ہاؤ مچ منی ڈو یو ہیو، تمہارے پاس کتنے پیسے، جتنے بھی ہیں مجھے دے دو. اوکے. آج پہلی دفعہ میں بائک پہ آ رہا تھا تو کسی نے آ کے، میرے کزن نے آ کے جو کچھ ہے نکالو، تو میرا اچانک سے دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا. تو مجھے اس وقت خیال آیا یار میں تو اللہ کا نیک بندہ ہی نہیں ہوں، پھر تو اللہ کی عبادت، میرے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں ہر چیز سے ڈرتا ہوں، صرف اللہ سے نہیں ڈر رہا. یعنی کوئی پیسے چھیننے آیا اس سے ڈر گیا، حیرت کی بات ہے، میں اللہ سے نہیں ڈرا. مجھے آج بہت زیادہ افسوس ہوا کہ مجھے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیوں ڈرا؟ صرف ایک آواز سے، جو کچھ ہے نکالو. اب وہ اچانک بائک چلاتے بیلنس میرا خراب نہیں ہوا، لیکن میرا دل جتنی تیزی سے دھڑکا نا، تو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میرے ایمان میں بہت زیادہ کمزوری ہے. ان فانی چیزوں کو میں شاید بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا ہوں. سو چلیں آگے چلتے ہیں. ہاؤ اولڈ کا مطلب ہوتا ہے عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے کتنے سال. ہاؤ اولڈ کتنے سال. ہاؤ اولڈ آر یو تم کتنے سال کے ہو. ہاؤ اولڈ آر یو تم کتنے سال کے ہو. ہاؤ کم آسکنگ فار ریزن، آسکنگ فار وائی. اس کا مطلب ہوتا ہے کیسے آنا ہوا یا کس طرح آنا ہوا، کیسے آیا. صحیح ہے. ہاؤ کم آئی کانٹ سی ہر، میں نے اسے دیکھا نہیں، کیسے آیا. کیسے آنا ہوا، میں نے اسے دیکھا نہیں، وہ کس طرح آیا. ہاؤ کم کس طرح آیا. آئی کانٹ سی ہر، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، میں دیکھ ہی نہیں سکا، میں دیکھ نہیں سکتا. آئی کانٹ سی ہر، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ کس طرح آیا. آئی کانٹ سی ہر، میں اسے دیکھ نہیں سکتا. ہاؤ کم کیسے آیا. صحیح ہے. سو آج کا گولڈن ورڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو میں سنانے سے پہلے ایک واقعہ سنا دوں. ہمارے کراچی کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم گلی سے نکلتے نا تو کوئی لوٹ کے چلا جاتا ہے. تو اتفاق سے میرا موبائل بٹوا ساری چیزیں گئیں. مجھے اس کا اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا میں ایف آئی آر درج کرانے گیا. جب میں نے ایف آئی آر لکھوا دی تو وہ ایف آئی آر اس نے جب تک نہیں دی مجھے جب تک 500 روپے کا نوٹ نہیں لے لیا. یار جو پہلے سے لٹا ہوا ہے، جو پہلے سے لٹا کے سب کچھ آیا، پولیس والے اسے بھی نہیں چھوڑتے. اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے بار بار کہ میں پولیس والے روک لیتے ہیں تو میں کیوں دیتا ہوں رشوت. اگر اس کے بغیر وہ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے؟ کیوں میں صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں؟ میں ہر دفعہ سوچتا ہوں اس بار میں 1 روپیہ نہیں دوں گا ان میں سے کسی کو، بے شک اندر ڈال دے. ایک دفعہ اندر ڈال بھی دیا تھا اور 3 گھنٹے تک اندر رہا تھا. اور اکثر سوچتا ہوں کہ وہ جو میرا چھنا، میں بولتا مجھے ایف آئی آر نہیں چاہیے، لیکن شناختی کارڈ بنوانے جاؤ نا وہ سب سے پہلے یہی بولتے ایف آئی آر لائے ہو. اب پولیس والے کو اتنی بھی شرم نہیں آتی، میری آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ یار سامنے والا مجھ سے، ایک وفادار قانون کا بندہ رشوت مانگ رہا ہے، چائے پانی کے پیسے نکالو. پہلی دفعہ اس نے بولا نا چائے تو پلاؤ، میں سمجھا نہیں، چائے پانی میں سمجھا نہیں. پھر بعد میں جب پتہ چلا تو میں نے بولا میں تو اس دنیا میں کہاں آ گیا. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں اس دنیا میں رونگ آ گیا ہوں، کیونکہ میرے مطلب کی دنیا ہی نہیں ہے. یہاں سارے لوگ کسی نہ کسی لالچ میں مبتلا ہیں. ایون میں، سب کو چھوڑو، اگر میں اس پولیس کی جگہ ہوتا نا میں بھی شاید لے رہا ہوتا. کیونکہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے کر پولیس میں بھرتی ہوا ہے، وہ جو رشوت دے کر بھرتی ہوا ہے وہ کیوں نہیں رشوت لے گا. تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے، ان تمام لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے، یہ ریفرنس کے ساتھ ہے.
میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نیوی میں مجھے جاب مل رہی تھی، میں نے پیسے بھی ارینج کر لیے تھے، نیوی میں جاب مل رہی تھی، پیسے بھی ارینج ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا کسی وجہ۔ پولیس میں 2 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، تمہیں مل جائے گی جاب، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ دل نہیں مانا۔ میرے کو بہت شوق تھا کہ کوئی مطلب ملک کے لیے، کسی ملک کے لیے کام آؤں، کوئی ایسا کام کروں، لیکن میں اب شکر ادا کرتا ہوں، شکر تے الحمدللہ میں کسی قانون میں نہیں ہوں، کیونکہ سب کرپشن میں مبتلا ہے۔ کیونکہ اگر میں کسی میں جاتا تو بغیر رشوت کے نہیں جاتا۔ ایون میں ٹیچر بننے کا اتنا شوق تھا، NTS کا ٹیسٹ دیا، لیکن وہاں پہ فیل تو ہو گیا، لیکن پاس ہو سکتا تھا اگر پیسے دے دیتا۔ تو اگر میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دے کر کسی جاب کو حاصل کرتا تو ساری زندگی وہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کماتا ہی رہتا، لوگوں سے کماتا رہتا۔ جو رشوت دے کے آیا ہے وہ اس سے امید لگا رہا کہ وہ رشوت نہیں لے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ سو اس حدیث کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، مجھے اتنی طاقت دے کہ میرا گلا بھی کاٹ دیا جائے، مجھے زندگی بھر جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن میں رشوت نہ دوں۔ اللہ مجھے ایسا بنا دے، کیونکہ اس کی لعنت سے بہتر ہے، اس کی لعنت سے بہتر ہے۔ پر بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، پھر بندہ بولتا ہے یار کیا کرے۔ بس یہ دنیا کی محبت کبھی کبھی اتنی گہری ہو جاتی ہے جس میں آ کے ہم رشوت بھی دے دیتے ہیں۔ نریٹڈ عبداللہ بن عمر رضی تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص پہ لعنت ہو جو رشوت دیتا ہے، اور اس شخص پہ بھی لعنت ہو جو رشوت لیتا ہے۔ دینے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا لینے والا ہے۔ ہم کتنی آسانی سے رشوت دے دیتے ہیں۔ میں اکثر حدیثوں کو اس لیے نہیں لاتا کیونکہ میرے تلفظ صحیح نہیں ہوتے اکثر، کیونکہ اللہ کے رسول، یہ جو لکھا ہوا ہے دا آپسل آف اللہ، اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول۔ نریٹڈ عبداللہ بن عمر، یعنی یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی تعالی عنہ سے، عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا ہے کرسڈ یعنی لعنت، دا ون اس شخص پر، ہو جو، یہاں دیکھیں ہو کا مطلب جو آ رہا، کون نہیں آ رہا، برائبس رشوت دیتا ہے، اینڈ دا ون اور وہ، ہو ٹیکس برائبس اور جو لیتا ہے۔ لعنت اس پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت اس شخص پہ جو رشوت دیتا ہے اور رشوت لیتا ہے۔ اور ہم کتنی آسانی سے صرف اپنے بچنے کے لیے رشوت دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ بھی ہو پھر بھی ہم جلدی میں جانے کے لیے رشوت دے دیتے ہیں، ہمیں شرم بھی نہیں آتی، ہم اللہ کی لعنت اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ میں ان پولیس والوں کو گلہ نہیں کر رہا، ان پولیس والوں کا گلہ نہیں کر رہا، ہمارا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک پولیس والے کا واقعہ بتاتا چلوں، میرا دل کیا اس کو دعا دوں، اتنی دعا دوں اس شخص کو، صرف اس کی ایک عمل پہ۔ میں ہاسپٹل سے آ رہا تھا 1 ہفتے پہلے، کارڈیو کا ہاسپٹل وارڈ روم کی طرف سے جیسے آیا نا تو وہاں پولیس والے نے مجھے روکا، کہا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو اور کہاں رہتے ہو۔ بس یہ 3 سوال میں سے ایک سوال میں نے جواب دیا، میں بلاک 15 میں رہتا ہوں۔ اس نے پوچھا وہی جو اشرف کا علاقہ ہے جو کچی آبادی میں، میں نے بولا جی وہیں پر۔
بولا ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ، لیکن ایک چیز کا خیال رکھو کہ یہ جو آپ کی سامنے کی اندھیرا ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کے بعد کا اندھیرا ہو رہا ہے اور آپ کی لائٹ نہیں لگی ہوئی، تو بیٹا کل ہی لائٹ، ابھی لائٹ لگا لینا، کیونکہ اندھیرے میں سامنے والے کو نظر نہیں آتا۔ مجھے اتنا خوشی ہوئی، میرا دل چاہا میں ابھی جا کے لائٹ لگواؤں، اور میں جاتے جاتے اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ اسے خوشیاں دے، اسے رشوت نہیں مانگی، اور اتنا اچھے اخلاص سے بات کی کہ لگا ہی نہیں پولیس والا ہے۔ ایون اس کے پاس اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، اور اس نے بولا نا کہ بیٹا آپ نا لائٹ لگوا لینا، تو پتہ نہیں کیوں میرے دل سے دعا نکلی۔ ایک وہ واقعہ جو پولیس والے نے مجھے ایف آئی آر لکھنے کے بعد جب تک نہیں دی، جب تک میں نے پیسے نہیں دیے، ایک وہ شخص، ایک وہ پولیس والا، اور ایک وہ پولیس والا جو مجھے روکتا ہے، ایون میرے پاس کاغذات بھی نہیں تھے، شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے میرے کو کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اتنا کہا بیٹا لائٹ لگوا لینا۔ مجھے اتنی دعا دینے کا دل کیا، یا اللہ اس کو اتنی برکت دے، اسے کبھی رشوت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ صرف ایک اس کا عمل، ایک کہتے ہیں انسان کا اخلاق اچھا ہونا ہمیشہ یاد رہتا ہے، وہ بندہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور میرا دل سے دعا نکلتی جب بھی میرے کو وہ شخص یاد آتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں ساری دنیا خراب نہیں ہے، اس میں بھی اچھے پڑے ہوئے، قانون دان بھی جو قانون ہیں سارے خراب نہیں ہیں، اکا دکا تو اچھے ہیں۔ امید کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس رشوت سے بچائے، کیونکہ مجھے اللہ کی لعنت، اللہ کی ناراضگی سے بڑا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں بہت گہرائی میں، بہت گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نگلیکٹ کر رہا ہوں۔ اگر دیکھا جائے یہ چھوٹی سی چیز کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہو اور میں نگلیکٹ کر رہا ہوں، یہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کا خیال کرنا چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹی چیزوں کا خیال کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اچھے کام کر لو۔ اے اللہ ہم سب کو رشوت سے بچا، یا اللہ ہم سب کو لعنت سے بچا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے ہمیں اچھا بنا دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری مصیبتیں، تکلیفیں، درد، سب کچھ پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں سکون عطا فرما، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس راستے پہ چلا جو تجھے پسند ہے، اس راستے پہ نہ چلانا میرے مولا، میرے اللہ، میرے رب، جس پر تو غضب ڈھاتا ہے، جس پر تو غصہ ہوتا ہے، اس راستے پہ مت چلانا۔ اے اللہ تو ہم پہ لعنت نہ بھیجنا، اے اللہ تو ہم پہ لعنت نہ بھیجنا، اے اللہ تو ہمیں بچا لے ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے گناہ سے، ہمیں نیک بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔